अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की और जो 48 घंटे गुजरे उसके दौरान यानी 13 और 14 को, उसमें काफ़ी तफसीली तौर पे हमने देखा कि एक तरफ जो हुकूमत वक्त है उसकी क्या सोच है सियासी, और इमरान खान साहब ने एक जलसा किया, काफ़ी बड़ा जलसा था लाहौर में हॉकी ग्राउंड में। वहाँ उन्होंने बड़ी तफसील में बताया कि उनकी क्या थिंकिंग है और आगे किधर वो जाना चाहते हैं। बहुत से सवालात उठते हैं। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि ये चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा कि अपना हिकमत अमली बताया और उन्होंने कहा कि जी जब तक के इलेक्शंस की बात नहीं करेंगे तो कोई डेट वेट नहीं देंगे, अनाउंस नहीं करेंगे जब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। और बहुत सी बातें मसलन डॉक्टर शहबाज गिल का मामला भी उधर तक है, उधर ही है। नवाज शरीफ साहब के वापस आने की भी बात कर दी आज जावेद लतीफ़ साहब ने, जो MNA हैं PMLN के, और काफ़ी जारहाना उन्होंने बात की। और एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि पिछले यानी महीने से के करीब 3 हफ्ते 1 महीने से कि हुकूमत वक्त जो है उसने इट हैज़ टेकन अ पेज आउट ऑफ PTI's कम्युनिकेशन अप्रोच, यानी कि वो भी आप देखते हैं सुबह शाम दिन और देर शाम तक, रात तो नहीं कह सकते, वो ये हर वक्त हम देखते हैं कि कोई ना कोई इनकी तरफ से आ रहा होता है हुकूमत की तरफ। और फिर एक बड़ी दिलचस्प बात है, इधर से PML बात करती है, उधर से पीपल्स पार्टी के कोई नुमाइंदा बात करता है, फिर JUI भी कभी कभार। तो एक काफ़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि वो अपनी कोई जो बात है वो लाएं, जिसको कि आम फहम में कहा जाता है बयानिया बनाएं अपना। तो हमारे साथ आज नाज़रीन 2 ऐसी शख्सियात होंगी जो कि अपनी अपनी पार्टी, जो अंदर खाना पार्टी का कोर ग्रुप है, उसकी थिंकिंग का हिस्सा है। एक तो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, वो हमें ज्वाइन करेंगे असद उमर साहब ब्रेक के बाद। और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, और शहबाज शरीफ साहब के साथ इनके बड़े मरासिम भी हैं, और ये जो अंदर पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, इस पार्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत कम कितनी कर रहे हैं लोग, बड़ा पता करना चाह रहे हैं कि ये ओगरा बताएगा जी, इसमें कुछ तो बताएं ना आप। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। कमाल है, ये नहीं कि काम कर रहे हैं या कहेंगे कि नहीं करनी नहीं है काम क्योंकि पैसा चाहिए और ये चाहिए। नहीं, ये भी कम हो रही है, ये तो बता देना कम हो रही है या नहीं। नहीं, ये भी ओगरा का काम है, मैं ओगरा को करने दूंगा। यार कम करेंगे या नहीं, अभी आपको चंद घंटे में ओगरा बता देगा। अच्छा, इसका मतलब इतनी मुस्कुराहट का मतलब कुछ तो कम होगा, बट यू आर अ टफ वन। जी हाँ, मेरे ख्याल में जो मुनासिब है वो ओगरा ने समरी तो दे दी है, ओगरा ने नहीं, अभी नहीं आई, बिल्कुल आ गई है। नहीं, गलत बात है जी। फैसला वज़ीर आज़म ने करना चली जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं आई समरी जी। अच्छा जी, अब आपकी बात पे यकीन कैसे करें जब आप हमें हमारे साथ शेयर ही नहीं करें। चलें, एनीवे लेट्स सी। अच्छा, तो आज बड़ा दिलचस्प था, कल हम देख रहे थे कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि उन्होंने ज़ोर शोर से कहा कि हम तो बस अब हमने और 3-4 लोगों को हमने इनको पकड़ लेना है, इनको हमने जेल में डाल देना है। कल काफ़ी ये कह रहे थे, और आज हमने फैसला कर लिया है। क्लिप है तो ज़रा दिखाएं, शॉर्ट चलाइएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले की रूह से हम इमरान खान, असद कैसर, महमूद रशीद जैसे तमाम लोगों को फॉरेन फंडिंग केस, करप्शन में मुलव्वस, कसरत करने वालों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। लो जी, ये कोई असल बात थी या कोई मजाक थी? एक तो ये 1 हफ्ता नवाज शरीफ साहब के पास लंदन रह के आए हैं, तो वहाँ भी यानी कि ऑब्वियसली जो भी सोचा उसकी अक्कासी कर रहे हैं किसी हद तक। लेकिन ये जब इमरान खान साहब की पार्टी ऐसे बात किया करती थी, हम जेल में डाल देंगे, हम ये कर देंगे, और हम ये कहते थक जाते थे कि आप कोई अदलिया नहीं है, आप कोई कानून की इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं, लेकिन लगता है कि ये कोई अगेन अ पेज आउट ऑफ PTI और कह रहे हैं हम पकड़ने जा रहे हैं। ये क्या है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने लगा था कि नहीं हम कोई अदालत तो नहीं है कि हम पकड़ लेंगे। मेरे ख्याल में जो बात जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं वो ये है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सी वायलेशंस हुई हैं कानून की जो आपके सामने आ रही हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सीक्रेट अकाउंट्स नहीं खोल सकते, ये गैर कानूनी है। उसका तो जवाब देते हैं जी, मैं उसी का देने लगा हूँ।
تو وہ ایک غیر قانونی حرکت ہو گئی ہے، اور اس غیر قانونی حرکت کے لیے جب لوگوں کو کہا کہ آپ انکوائری میں شامل ہوں تو انہوں نے جا کے اسٹے آرڈرز لینے کی کوشش کی کہ ہم انکوائری میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پاکستان میں فورنر سے فنڈنگ نہیں لے سکتے، جو لے گا اس کو قانون کا یہ تو سامنا آپ لمبی ادھر چلے گئے، اس کا جواب دیں کہ یہ کس سینٹیمنٹ میں کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو میں نے پرسوں پریس کانفرنس کی جس میں نے بتایا کہ پاکستان نے ایک لابسٹ ہائر کی ہے، ناٹ پاکستان نے پہلے کیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، اب پی ٹی آئی نے ہائر کیا اپنی پارٹی کے لیے ڈیوڈ فینٹن، جو کہ پائنیئر ہے نو نیوکلیئر پروگرام کا۔ آپ سوال کا تو جواب نہیں دے رہے، آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی زیادہ غیر قانونی چیز، چاہے ملک ریاض صاحب کا کیس ہو، چاہے عارف نقوی صاحب کا کیس ہو، یہ رشوت ستانی کے کیس ہیں جس میں آپ نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے کام کیے ہیں۔ ہم نے ان کو تو اس کے اوپر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بظاہر جب آپ کس چیز کو، میں جس چیز کو شروع کرتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں اس پہ واپس آئیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ملک ریاض، ابراج کیپٹل، نقوی صاحب، فورن فنڈنگ، ڈیوڈ فینٹن، یہ تمام چیزیں جو ہیں قابل گرفت ہیں قانون میں۔ تو اس وجہ سے جتنی وائلیشنز ہو چکی ہیں اور سامنے آئی ہیں اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم نہیں پکڑیں گے، جو ادارے جن کا کام ہے وہ پکڑیں گے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں، یہ جوش خطابت نہیں ہے، وہ ایک امپیریکل ایویڈنس جو ہے، اگر ہو سکتا ہے میں نے ان کی تقریر نہیں سنی لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوگا اس جوش خطابت کے بعد کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ قانون کی گرفت میں آنے والے، کیسے وہ عدالت، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اس سے پہلے کہ اس پہ آئیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے، اچھا وہ بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے آنے پر بتائیے گا، کیونکہ انہوں نے آج کہہ دیا حتمی بات یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں ستمبر میں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ان کو جیل بھی نہیں لے جا پائے گا اور ہم جانے نہیں دیں گے، تو از the former prime minister's return now پکا؟ جی ابھی تک یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ تو یہی ہیں کہ پلان تو یہی ہے، میرے خیال میں اس میں قانونی جو تمام کارروائی ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح وہ قانونی کارروائی ہوگی اور کیسے اسے ہینڈل کیا جائے گا۔ تو ابھی تک تو یہ بظاہر اچھا اس قانونی کارروائی کا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ لوگ جو 62-63 کو اس میں کوئی امینڈمنٹ لا رہے ہیں ان دا پارلیمنٹ، یہ بہت ہم سن رہے ہیں باتیں، رپورٹس آ رہی ہیں، is there any truth to that؟ دیکھیں میں نے نہیں دیکھا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے جو 62-63 کے خلاف ہو۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 62-63 اور اس طرح کی چیزیں قانون میں اور آئین میں ایڈ کی گئی تھی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، یہ وہ کیا ایبڈو اور وہ آپ پاکستان بنائی تھا تو یہ کام شروع ہو گیا تھا، یہ وہی ہے 58(2)(b) ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو میں کچھ اس کے حق میں نہیں ہوں 62-63 کے، لیکن میں نے کوئی ایسا ابھی تک نہیں دیکھا ڈاکیومنٹ یا کوئی ایسا بل یا کوئی ایسا آرڈیننس یا کوئی ایسی گفتگو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ 62-63 کو باہر نکال دیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ نکال دینا چاہیے مگر ایسی کوئی گفتگو اچھا لیکن ابھی کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی۔ اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے بار بار کہ جو ڈاکٹر شہباز گل نے کہا، آپ کے یہاں سے ہر ایک نے یہ کہا کہ جی یہ ایک ٹرانسکرپٹ سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے بار بار آپ کے کافی سینئر لیڈرز نے بھی یہ کہا، شاید آپ نے بھی کہیں کہا میں نے سنا نہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ یہ بات جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسکرپٹ سے پڑھے تھے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس؟ کس بیسس پہ یہ بات کہی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کسی بھی پروگرام میں، آپ نے میرے سے پوچھا آپ نے کہا، اور میں نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ مٹیریل نہیں ہے، اسکرپٹ سے پڑھا، زبانی کہا، یاد کر کے کہا، موقع پہ کھڑے ہو کے کہا، مگر جو کہا تحمل سے کہا، ایسا نہیں جسے آپ جوش خطابت کہتے ہیں کہ آپ چیخ رہے تھے کسی سٹیج پہ کھڑے اور آپ کے منہ سے نکل گیا۔ اس وجہ سے مٹیریل بات یہ ہے کہ انہوں نے جوانوں کو میوٹنی پہ یا بغاوت پہ اکسایا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو لیڈرز ہیں، جو آپ کے مینیجرز ہیں فوج کے اندر، آپ ان کی بات مت سنیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی جو بچے ہمارے جان دیتے ہیں، آپ روز ان کی تصاویر چلاتے ہیں جی، تو وہ اس وجہ سے جو بنیادی چیز ہے جس وجہ سے میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی پروف ہو کہ کوئی اسکرپٹ ہو نہیں سکتا، میں آپ کو بتاؤں کیوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اور آپ کے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں
کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یعنی کہ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دس از پارٹی, کیونکہ پارٹی ابھی تک تو کہہ رہی ہے نا کہ جی ان کا نہیں, پارٹی نے پہلے نہیں کہا جی. عمران خان صاحب نے 1 گھنٹے کی تقریر جو کی اس میں کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہم پارٹی کا اس سے تعلق نہیں ہے, بلکہ انہوں نے تو ان کے حق میں باتیں کی کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی, مگر کل بھی قانون ہونا چاہیے, مگر پھر بھی انہوں نے کوئی کنڈیم نہیں کیا, پارٹی کو سپریٹ نہیں کیا. 1 گھنٹہ اور 20 منٹ غالباً وہ بولے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا, میں نے سنی تھی ان کی تقریر جی لاہور میں, مجھے نہیں سننے میں آیا یہ یاد پڑتا کہ انہوں نے کہا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی الفاظ کے چناؤ کے متعلق یا کوئی ایسی ہلکی بات جو انہوں نے کہا ہے وہ پتہ نہیں ٹھیک نہیں یا کچھ ایسے, بٹ نتھنگ مور. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس میں بغاوت پہ آپ اکسا رہے ہیں, تو پارٹی کو ایک پوزیشن لینی چاہیے. یہ کہہ دیں کہ غلط کہا, غصے میں کہہ دیا. یہ کہہ دیں کہ انہوں نے کہا غلط کہا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. مت کہیں غلط کہا صحیح کہا, یہ کہہ دیجئے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ کہا جب پارٹی کے سربراہ, دیکھیے میں نے اس وجہ سے میں نے صرف عمران خان صاحب کی بات کی ہے کہ میں نے, ویسے تو فواد چودھری ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے یہ, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 مرتبہ وہ آ چکے ہیں, 1 مرتبہ ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی بغاوت پہ فوجیوں کو اکسائے گا تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. کہہ دیں, انہوں نے فوج کی بڑی تعریف جی مگر کہہ دیں نا, حرج کیا. ویسے تو انہوں نے یہ بھی کہا, جب ان سے توشہ خانہ کا پوچھا تو انہوں نے کہا چیف بھی لیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ سے ایک سوال, میں تو اس میں غلط بات, کچھ غلط نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سے یہ ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے میں آپ کے ساتھ پروگرام کرنے آتا تھا, آپ کہتے بھئی آپ اپنی بات کریں نا. بالکل, تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بات کریں نا. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے یہ اپنے جو آپ کے انکم ٹیکس رپورٹ اور الیکشن کمیشن میں جو آپ کو رپورٹ ہر سال کرنا ہوتا ہے اس سال کیا جس سال تحفہ لیا؟ جواب ہے نہیں. ہاں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر کمپیئرڈ ٹو لیکن جب آپ سے پوچھا جائے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ چیف سے پوچھ لیں, آپ مصدق صاحب سے پوچھ لیں, آپ نسیم زہرا سے پوچھ لیں, بھائی آپ نے چوری نہیں کی آپ تلاشی دے دیں, کسی اور کے درمیان میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ اچھا, تو اس وقت جو یہ تو تمام جو کیسز کے حوالے سے بات ہے, ابھی آپ نے صادق اور امین اسی پہ جا کے اسی ایشو کو اٹھائیں گے نا, صادق اور امین کے حوالے سے. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسرا ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بھی آپ کو سنایا ابھی جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں پکڑنے جا رہے ہیں وہ کافی جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی پکڑ میں آئیں گے, مگر قانون کی پکڑ میں آئیں گے, ہماری پکڑ میں نہیں. اچھا, تو لیکن یہ پھر بتائیے گا کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں جو انہوں نے کہا کہ جی میں نیشنل ڈائیلاگ کی ہمیں کرنا چاہیے, اور اسٹارٹ ساری تو پارٹیز ان کے ساتھ ہیں, تو ایک پارٹی ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے, مطلب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی از ناٹ ود یو. تو کس کی طرف وہ کس سے وہ نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیے, اگر آپ نے آنا ہے. اسمبلی میں ابھی آپ کی 11 سیٹیں صرف ہے جس پہ ری پول ہو رہا ہے, تو آپ آئیے. اگر آپ حقیقت میں اپنے آپ کو صرف طاقت کے نشے میں سرشار نہیں ہیں یا صرف طاقت کے لیے سیاست نہیں کرتے, اور ہم بھی اپوزیشن بینچز میں بیٹھ کے سیاست کرتے رہے ہیں, بلز کو دیکھتے رہے ہیں, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی اسمبلی سے جانے کی. اگر یہ بات کرنا چاہیں, لیکن میں تو آگے کی بات کر رہی ہوں. میں بھی آگے کی بات کر رہا ہوں. تشریف لے آئیں, نہیں آپ تشریف لے کر آئیں, اسمبلیز میں بیٹھیں, کمیٹیز میں بیٹھیں, ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کریں, ملکی پالیسیز. تو جو پرائم منسٹر نے, اچھا سو ایز اے کلوز ممبر, ایز اے ممبر آف دا ٹیم جو کہ کافی کلوز ہے, پرائم منسٹر کی تھنکنگ جانتے بھی ہیں, تو پرائم منسٹر نے جو یہ کہا کہ آپ نیشنل ڈائیلاگ میں انوائٹ کرتا ہوں, تو ذرا تھوڑا سا اس کو ہمارے لیے کریں, اوپن اٹ اپ فار اس, کے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے مجھے کوئی میرا نہیں خیال, میں آپ کو صرف اپنا خیال دے رہا ہوں, میں پرائم منسٹر صاحب کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں کوالیفائی کر دوں. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اعتراض نہیں ہوگا اگر پی ٹی آئی آ کر بات کرنا چاہے اور شامل ہونا چاہیے ایک نیشنل ڈائیلاگ میں. ان کی پرانی خواہش ہے کہ ایک ملک کی لانگ ٹرم کوئی ایک پوزیشن کے اوپر کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, اس طرح کا ملک ہم دیکھتے ہیں, اس میں ایسی آزادیاں ہوں گی, تو اس سلسلے میں یہ معاشی ہمارا پروگرام ہوگا. اس پہ اگر سب لوگ متفق ہو جائیں تو کم از کم کچھ چیزوں کو ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو, اپنے دفاع کو, اپنی معیشت کو کنٹروورشل نہیں بنائیں گے. باقی سیاسی نوک جھوک تو ہونی چاہیے, چلتی رہے گی, یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے.
اس میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ پی ٹی آئی آنا چاہے تو ان کو کوئی اعتراض ہوگا. یہ میں ان کا خیال نہیں, میں اپنا خیال بتا رہا ہوں. لیکن ایک بات, لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ تقریباً یونیورسلی اب ہماری پارٹی, اور ہو سکتا ہے اس میں وزیر اعظم بھی ہوں, وہ اب عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ 3-4 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ انہوں نے لوگ بھیجے, ہم نے گڈ فیتھ میں کانورسیشن شروع کر دی, اور جو لوگ آئے وہ بھی گڈ فیتھ میں کام کر رہے تھے. تو ایک دن عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا یہ NRO مانگ رہے ہیں, پھر وہ بیچارے, یعنی آپ نے بھی دیکھا کہ 9 حلقوں میں صرف عمران خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں. پارٹی میں اور ان کی کوئی بھی نہیں ہے, کسی کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو. اس وجہ سے سنیے, اس کے علاوہ بھی پالیسی کے معاملات پہ ساری پارٹی ایک طرف ہو جائے, اگر عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نہیں, بس ان کو چھوڑوں گا, ان سے کوئی بات نہیں کرے گا, سب ختم ہو جاتا ہے. تو گڈ فیتھ میں کانورسیشن شروع ہوتی ہے. خان صاحب کہتے ہیں وہ ایک تقریر میں کہہ دیتے ہیں یہ NRO مانگ رہے ہیں. اب وہ بیچارہ ہر شخص جو اس کانورسیشن میں خود انوالوڈ ہوتا ہے, جس نے اپنا کیس پلیڈ کیا ہوتا ہے, جس نے امینڈمنٹس بھی خود لے کر آئے ہوتے ہیں, وہ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ جی NRO مانگ رہے تھے. تو اب وہ ایک گڈ فیتھ ڈائلاگ جو اسینشل ہوتا ہے نا, اس میں گڈ فیتھ کا کمپوننٹ سسپیکٹ ہو گیا. یہ بڑھانا پڑے گا, یہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ اس کو بڑھایا جائے, اور ایک کوئی فورم تو ہو جس کے اوپر ایک ریشنل ڈسکورس. اچھا لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کی گفتگو سن کے, آپ تو ود دا ٹیکنوکریٹک بیک گراؤنڈ, اور پھر بھی سیاست میں اب اتنے برس ہو گئے, آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی اس میں تو کوئی سیریسنس لگتی نہیں نا, کہ جب آپ کہیں کہ جی نیشنل ڈائیلاگ ایک طرف, اور یہی ہم کہتے تھے جب عمران خان صاحب تھے حکومت میں کہ جی آپ اوروں سے بات نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو آپ نے کبھی نہیں سنا کہ ہم بات نہیں کریں گے. نہیں تو, لیکن ایک طرف تو سارے کیسز بھی ہو رہے ہیں, دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ہم نہیں, میں لیٹ می جسٹ فنش, آپ کے پاس آؤں گی. اور دوسری طرف وہ جیسے جاوید لطیف صاحب اور بھی تمام لوگ, اور پھر یعنی کہ آپ لوگ ظاہر ہے اپنی ایک قانونی سے زیادہ ایک سیاسی بیانیہ بنا رہے ہیں, اور وہ جیسے عمران خان صاحب کا اس کو رسپونڈ کریں, لیکن ایز دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری شورلی یہ بس کہنا کہ جی آپ آ جائیں عمران خان صاحب, اچھا میں کہہ رہا ہوں نیشنل ڈائیلاگ, آپ آ جائیں, یہ ماحول تو آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے, یہ کوئی دس از ناٹ کائنڈ آف اپروچ جس سے کہ کوئی آپ کو نتیجہ نکلنے لگا ہے. ڈزنٹ اٹ وری یو کہ ملک جا کر ہے؟ دیکھیں میں 2 چیزیں آپ کے پاس, 3 چیزیں, کیونکہ آپ نے جاتے جاتے ایک اور بھی لقمہ دیا, تو میں 3 چیزیں کہوں گا آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ جاوید لطیف صاحب سخت بات کی انہوں نے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ جسمانی ریمانڈ میں کتنی دن رہے تھے؟ 2 ہفتے جی, میرے خیال میں 1 مہینے کے قریب جسمانی ریمانڈ میں رہے تھے, جوڈیشل سے پہلے. آپ کو معلوم ہے مریم کتنے دن رہی تھی جسمانی ریمانڈ میں؟ 90 days نیب کے اندر. تو یہ تمام لوگ جن کو 90 دن جسمانی ریمانڈ میں رکھ کے پھر کئی سال جیلوں میں رکھا گیا ہے, ان کا دل تو دکھتا ہوگا نا جب میوٹنی کے بعد کسی کو 24 یا 48 گھنٹے میں جوڈیشل پہ بھیج دیا جائے جبکہ کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی, تو دل تو دکھتا ہوگا نا. تو پھر وہ سخت بات کرتے ہیں. جب کسی کے اوپر ہیروئن ڈالی جائے جس کی سزا موت ہے, جس کو موت کی کال کوٹری میں رانا ثناء اللہ کو رکھا جائے یا شاہد خاقان عباسی کو رکھا جائے, 9 مہینے رکھا جائے موت کی کال کوٹری میں, تو دل تو دکھتا ہوگا نا. یہ اتنا آسان نہیں, مگر یہ عکاسی کرتے ہیں نا, جو دکھا ہوا دل ہے اس کی عکاسی ہوتی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فیصلے آ رہے ہیں کہ ایک بندے نے میوٹنی پہ اکسایا اور 48 گھنٹے کے بعد بولا کافی ہے, اس کو کوئی بات نہیں, اگر نہیں سامان ملا تو کیا ہوا, انہیں جیل بھیج دیں, کوئی بات نہیں, پھر دیکھ لیں گے. کس نے کہا کوئی بات؟ میجسٹریٹ نے, جنہوں نے ان کو جوڈیشل پہ بھیجا ہے, جسمانی ریمانڈ ختم کر کے, فیصلہ ہے عدالت کا, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ نے تو کل پر کر دیا. جی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن دا فیکٹ دیکھیں یہی میجسٹریٹس موجود تھے جب یہ جاوید لطیف صاحب تھے یا مریم صاحبہ تھی. مریم صاحبہ پہ الزام کیا تھا کہ ان کے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو مائکروسافٹ میں نہیں تھا, بیٹا ٹیسٹنگ میں تھا. یہ اس بات پہ آپ نے 90 دن کا ریمانڈ دے دیا بیٹر بنا کے, اور 8 سال سزا دے دی. یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں عجیب سا لگتا ہے. اچھا میں دوسری بات کا, مگر دوسری بات پہ آ جاؤں, یہ تو میں نے ایک بات کی آپ کی. اب دوسری بات یہ دیکھیے, جب بھی آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے, آپ نے کیا تمام جو جرائم ہوئے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جرائم ہیں ان کو چھوڑنا تو نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا وہ ایک قانونی طریقہ کار ہے, اس میں ایجنسیز ہیں اور ایجنسیز
یعنی ابھی جو آپ کی وہ جو ہماری آرگنائزیشن انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کے آئی جی صاحب جو ہیں یہ آئی جی بلوچستان عمران خان صاحب نے لگائے تھے لمبے عرصے کے لیے, وہی کر رہے ہیں ان کو, جو انہوں نے لگائے تھے وہی لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, ہم نئے نہیں لائے. تیسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ ملک کہاں جا رہا ہے, دیکھیں آہستہ آہستہ کچھ اسٹیبلائزیشن تو آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ملک بہت بہتر ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ روپے کے اور ڈالر کے حوالے سے دیکھیں وہ اس طرح معاشی طور پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں 20-25 روپے نہیں, ابھی بہت وقت لگے گا. لیکن عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے, جو ہم نے دیکھا لاہور کا جلسہ, ہمیں تو کوئی ریلی اتنی پولرائزیشن ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو ایکس نمبر نظر آتے ہیں اور جو ان کے اگینسٹ ہیں ان کو ایکس مائنس نظر آتا ہے, لیکن جلسہ تھا بڑا, اس میں تو کوئی سوال نہیں ہے. تو کوئی آپ جو اپنا سیاسی بیانیہ بنا رہے ہیں اس سے کوئی لگ تو نہیں رہا کہ ہی از لوزنگ سپورٹ, تو ہی ریمینز. تو آپ نے جیسے خود کہا کہ آپ اپنا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں, تو مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ اچھی چیز ہے یا بری, کیونکہ خان صاحب تو بڑے ایفیکٹو آدمی سمجھے جاتے ہیں اپنا بیانیہ لانے میں. تو اگر ہم کوئی چھوٹی موٹی سی کوشش کر رہے ہیں اپنی بات کرنے کی, میں تو کہہ رہی ہوں اس کا امپیکٹ, کیونکہ عمران خان صاحب کا تو امپیکٹ ہو گیا ان کا پیج نہیں نا, یہ تو ہمارا پیج ہے نا. اب ہم تو ڈیوڈ فینٹن کو ہم نے نہیں رکھا جو نیوکلیئر پروگرام کے خلاف جو تحریک ہے اس کا بانی, ہم نے تو نہیں اس کو رکھا نا. اب یہ بات کرنا, عوام کو بتانا کہ جو شخص لابسٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کرنا چاہتا ہے, یہ ہمارے بیانیے کا حصہ ہے, تو اس میں کیا برا ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ آپ ڈیوڈ فینٹن کو ابھی جا کے گوگل کر لیں, آپ کو بھی معلوم ہے, آپ تو ماشاءاللہ ڈیفنس کو دیکھتی رہی ہیں, آپ نہیں جانتی ہیں کون ہے یہ. رولنگ سٹونز کے زمانے سے نو نیوک کے کانسرٹس بھی کر رہے ہیں, نو نیوک کی تحریک کے بھی بانی ہیں, وہ اس کو $25,000 دے رہے ہیں. امریکیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی یہ پچھلی جو عمران خان صاحب کے جلسہ تھا, 50 دفعہ انہوں نے امریکہ سے معافی مانگی. ہم امریکہ سے دوستی کر بھائی, معافی تو نہیں مانگی یار, انہوں نے کہا ہم اپنی عزت انٹیکٹ رکھیں گے. 50 دفعہ کون کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں؟ امریکہ سے دوستی 50 تو نہیں کہا, شاید 2-3 دفعہ کہا. آپ گن لیں 50 نہیں تھے, 2 بھی نہیں تھے, حقیقت سامنے آ جائے گی کتنی مرتبہ کہا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں جس کے متعلق آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اس نے ملک کے آئین کو سبورٹ کیا, جس کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے حکومت الٹا دی ہماری, یعنی یہ تو اعلان جنگ ہے. اس کو آپ وہاں پہ وہ لابسٹ ہائر کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر کو کیا کریں گے؟ ہماری بات سنیں, میں بڑا اچھا آدمی, یہ نو نیوک. آپ کسی کو واشنگٹن ڈی سی, میڈم واشنگٹن ڈی سی بھرا ہوا ہے لابسٹ سے. ایک ایسے شخص کو جو بانی ہے نو نیوکلیئر تحریک کا, جو اس کا زندگی کا مقصد ہے کہ پاکستان سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی ختم ہو, اس کو کیوں آپ ہائر کریں؟ اس پہ I have to admit ignorance اس پہ, کیونکہ مجھے پتا نہیں, لیکن اس پہ ہم بات کریں گے. فینٹن کارپوریشن we'll have another sitting on this. Thank you so much. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, بریک کے بعد اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. Stay with us.